अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखा गया खत और उसमें लगाए जाने वाले इल्जामात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज खुद नोटिस ले लिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खुद नोटिस लेते हुए इस मामले पर 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है, जो इस सारे मामले पर बुध के रोज सुबह 11:30 बजे समाअत करेगा। 7 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे गए खत के मामले पर 300 से जायद वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से आइन के आर्टिकल 184 के तहत सो मोटो लेने का मुतालबा सामने आया था। सो मोटो का मुतालबा करने वाले वकला में जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी के साहबजादे साकिब जिलानी भी शामिल हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से काबीना की मंजूरी के बाद 6 जजेस के खत की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में एक रुकनी कमीशन की तश्कील अमल में लाई गई थी। हुकूमत के इस एक रुकनी कमीशन को अपोजिशन की जानिब से मुकम्मल रद्द कर दिया गया था, जबकि एक रिटायर्ड जज की सरबराही में बनने वाले कमीशन पर कई सवालात भी उठ रहे थे कि यह कमीशन कितना बाइख्तियार होगा, क्या बनने वाला कमीशन जजेस की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात की तहकीकात करेगा या फिर उल्टा जजों की तहकीकात करेगा। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खुद नोटिस लेना हुकूमत की जानिब से बनाए जाने कमीशन पर अदम एतमाद है। दूसरी जानिब जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की जानिब से कमीशन की सरबराही से माजरत सामने आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लिखे गए खत में जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी का कहना है कि 6 जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई तलब की गई है। ऐसे में उनकी जानिब से मामले की इंक्वायरी करना अदलिया के तकाज़ों के खिलाफ होगा, लिहाजा इस सारे मामले की तहकीकात सुप्रीम जुडिशल कमीशन या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद करे। तो ये कुछ इशूज़ हैं। सेनेट का इलेक्शन भी अराउंड द कॉर्नर है। कुछ हुकूमती वुज़रा ऐसे हैं जिनके बहुत सारे अहम बयानात हम देख रहे हैं कि आजकल आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि शायद वो खुद ही अपनी हुकूमत को लेकर कुछ खास पुरएतमाद नहीं है। ऐसा क्यों है? ये सभी इशूज़ हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका। बड़े वो मैंने आपको प्रोग्राम से पहले भी कहा, आज आप बड़े हैपनिंग दिन पे जो है ना वो मेरे प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए हैं। सर, सबसे पहले तो ये जो जिलानी साहब वाला मामला भी मैं आपसे पूछती हूँ, लेकिन सुओ मोटो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ऐसी सूरत हाल में लेना, अभी माजरत सामने नहीं आई थी जिलानी साहब की, उससे पहले खबर आ गई थी कि सो मोटो ले लिया है। मुलाकात की उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, फिर आप लोगों ने कमीशन बनाया, उसके बाद वो सो मोटो लेते हैं। अदम एतमाद किया आपके कमीशन पर आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने? मेरा ख्याल है कि ये मामला ऐसा है यशवीन कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ही ने हल करना था। इब्तदा में शायद ये मुनासिब समझा गया कि चलें कमीशन कायम हो जाए और हुकूमत ने भी खुश दिली से वो कमीशन बना दिया, लेकिन मामला जो ख़त है 6 जजों का वहाँ से शुरू होता है और जो आज जस्टिफिकेशन भी दी है तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने, और मैंने भी शुरू दिन से ये कहा था कि उन्होंने सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस किया है और उनसे गाइडेंस मांगी है। ना तो वो इंक्वायरी चाहते हैं, ना वो कोई कमीशन चाहते हैं, ना वो कोई अपने इल्ज़ामात के बारे में तहकीकात चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जब इस तरह के हालात पैदा हो जाएं और हमें धमकियां मिलने लगें और हमें हरासां किया जाने लगे तो हमारे पास क्या तरीक़ाकार है, क्या फोरम है, हमें गाइड करें कि हम क्या करें। ये थी उनकी सारी अर्जदाश्त। ठीक है। अब उस पर फिर कमीशन बना, कमीशन पे जिलानी साहब ने भी माजरत कर ली। हुकूमत का तो इसमें कोई लेना देना था नहीं। हुकूमत पे तो उन्होंने कहा था जी कि हमें इंतज़ामिया पे और एक एजेंसी का नाम लेकर कहा था, वो गया, उन दोनों को तो उन्होंने कटहरे में खड़ा किया था। बेस्ट फोरम जो हो सकता था वो सुप्रीम कोर्ट ही थी, जैसा कि 300 वकला ने भी कहा। और मेरा ख्याल ये है कि इस कज़िए को कम अज़ कम मैकेनिज़्म की हद तक तो ये अब ठंडा हो गया है। यानी कोई कह रहा था जी कि जज नहीं होना चाहिए, 1 मैन कमीशन नहीं होना चाहिए, रिटायर नहीं होना चाहिए। सो मोटो के बाद वो मसला हल हो गया। सो मोटो के बाद अब एक फोरम तय हो गया। अब कम अज़ कम इस पर कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। वो 300 वकला हैं या बाकी वकला हैं या पाकिस्तान के जो अवाम हैं, मीडिया है, उन सबको यकसू हो जाना चाहिए कि चीफ जस्टिस खुद बैठ रहे हैं, 6 उनके सीनियर जज साहिबान बैठ रहे हैं, वो इस मामले को देखें। अनफॉर्चुनेटली ऐसे इंसिडेंट्स के बाद ना यकसुई से ज्यादा कयास राइयां और स्पेकुलेशन और फिर रूमर्स और ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। आपको पता है अब ऑलरेडी ये बात शुरू हो गई है कि शायद वो जो मीटिंग हुई थी वो अच्छे मूड पे में नहीं हुई थी, माहौल अच्छा नहीं था, आपस में शायद एग्रीमेंट ही नहीं हुआ था मुकम्मल तौर पर कि एक कमीशन बनने के बाद जो है वो सो मोटा लेना पड़ गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो कोई क्लैरिटी की कमी रह गई थी उस मुलाकात के अंदर आपके ख्याल में? मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें अब पीछे चली गई। वो जो फुल कोर्ट बैठी 2 दिन, क्या उसमें कोई इख्तलाफ थे? क्या वकला मुतमिन नहीं थे? क्या बार एसोसिएशंस कुछ कह रही थी जी कि ठीक है, कुछ कह रही थी नहीं है?
یہ اب چیپٹر کلوز ہو گیا ہے. ونس سپریم کورٹ نے چیف جسٹس صاحب نے 184(3) کو ایکسرسائز کر لیا ہے اور 7 رکنی ایک بڑا بینچ بٹھا دیا ہے, تو پاسٹ میں کیا تھا, ریومرز کیا تھیں, کوئی اتفاق رائے تھا نہیں تھا, یہ سب آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں؟ Is this the right way to deal with this now جو اب ہو گیا یہ مناسب؟ میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ اس پہ یکسوئی ہے, اس پہ دیکھیں وکلاء بھی مطمئن ہیں, 300 وکلاء جنہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے وہ بھی مطمئن ہیں, اور جو 6 جج صاحبان ہیں جو بنیادی فریق ہیں وہ بھی کوئی کمیشن نہیں کہہ رہے تھے, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی کہ ہمارا سپریم جوڈیشل کونسل دیکھے. اگر کونسل بھی دیکھے تو کونسل کا سربراہ جو ہے وہ چیف جسٹس خود ہے. تو اس لیے 184(3) کے تحت وہ کونسل ہی آلموسٹ کم از کم کونسل کے 2-3 ارکان تو بیٹھیں گے اس میں نا, جو ججوں میں بھی ہیں اور جو, تو اس لیے یہ بیسٹ حل ہے جو ہو سکتا تھا, اور اس پہ کوئی میرا خیال ہے کہ اب انگلی نہیں اٹھانی جائے گی. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں نا احتساب کی یا انویسٹیگیشن کی, براڈر جو ایشو ہے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ جو بات کنسلٹیشن والی جیلانی صاحب نے بھی جو اپنے خط میں لکھی ہے, بلکہ پہلے اس پہ کامنٹ کر دیں, جیلانی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی معذرت کر لی. آپ کے خیال میں کہ یہ ان ریاکشن ٹو دا سو موٹو تھا, کیونکہ جو خط انہوں نے لکھا ہے وہ بڑا تفصیلی ہے, اس میں انہوں نے بڑی ایک الگ ریزن دی ہے. انہوں نے کہا کہ جو TORs مجھے دیے گئے ہیں اور جو مطالبہ ہے 6 معزز جج صاحبان کا وہ آپس میں کوئنسائڈ نہیں کرتے. صحیح. تو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ آپ کے خیال میں انہوں نے بھی مناسب فیصلہ کیا ہے؟ جیلانی صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ہماری عدلیہ کے بہت ہی معتبر ناموں میں سے ہیں, عالمی عدالت انصاف کے بھی ممبر رہے ہیں اور سپاٹ لیس کیریئر ہے ان کا, بہت نیک نام جج ہیں. انہوں نے معاملے کو دیکھا, ایک جج کی نظر سے دیکھا. ایک جج کے طور پہ یہ جو خط ہے ان کا دراصل ایک فیصلہ ہے, چھوٹا سا ایک نوٹ ہے, ایک عدالتی نوٹ ہے ان کا, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے آپ یہ کمیشن بنا رہے ہیں وہ کمیشن نہیں چاہتے. بنیادی بات جو سادہ زبان میں انہوں نے کہی ہے کہ جن لوگوں کے لیے آپ مجھے نامینیٹ کر رہے ہیں یک رکنی کمیشن کے طور پہ, وہ 6 لوگ اپنے کنسرن دور کرنے کے لیے مجھے پراپر فورم نہیں سمجھتے, وہ سمجھتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کو. یہ TOR جو ہمیں دیے گئے ہیں یہ جسٹیفائی نہیں کرتے ان کے کنسرنز کو, لہٰذا انہوں نے بالکل بہت اچھی تفصیل کے ساتھ یہ کہہ دیا ہے. اور یہ خط بھی یہی اشارہ کرتا ہے, اس کی آخری لائنز اگر آپ پڑھیں, کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان, انہی کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے اور کوئی وے آؤٹ. لائک یو آر سیئنگ کہ اب وہ رائٹ فورم پہ بات چلی گئی. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں نا سر احتساب کی کہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, احتساب آپ نے جہاں پر یہ کہا تھا کہ وہ لوگ احتساب نہیں مانگ رہے, وہ صرف یہ مانگ رہے ہیں کہ رہنمائی فی الحال کی جائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, وہیں پر آپ نے اپنی گفتگو میں ایک جگہ پہ میں سن رہی تھی یہ بھی کہا تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ تو فورم ہی نہیں ہے کہ وہ ایجنسیز کا احتساب کرے. تو احتساب تو کہیں نہ کہیں پکچر میں تھا نا سر, وہ تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, پہلا یہ بھی ایک کویسچن ہے. انہوں نے براہ راست احتساب کی بات تو نہیں کی. انہوں نے جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا فیصلہ آ گیا اور اس میں ان کو ایک طرح سے سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ وہ بری الذمہ تھے, انہیں غلط نکالا گیا, تو اس کے بعد یہ خط لکھا, اس میں جسٹس صدیقی کا حوالہ دیا ان 6 جج صاحبان نے, اور یہ بھی کہا کہ جو الزام جسٹس صدیقی نے بھی لگائے تھے ان کی بھی تحقیقات کریں, اور جو ہم کہہ رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں. یہ معاملہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو دیا, جو میرے حوالے سے, میں وکیل نہیں ہوں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے وکلاء نے بھی یہ بات بعد میں کہی ہے, یہ پراپر فورم نہیں تھا. سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے نہ وہ انتظامیہ کا احتساب کر سکتی ہے, نہ کسی ایجنسی کو بلا سکتی ہے, نہ اس کا یہ کام ہے. وہ ان 6 ججوں کے احتساب کے لیے بنی ہے یا سارے ججوں کے احتساب کے لیے بنی ہے. وہ ان سے تو بلا کے پوچھ سکتی ہے کہ تم نے ہمیں اس وقت کیوں نہیں بتایا جب یہ تمہارے گھر سے کیمرے نکلے تھے, وہ ان سے تو پوچھ سکتی ہے کہ جب یہ تشدد ہوا تو تم نے کیوں نہیں بتایا. وہ یہ تو پوچھ سکتی ہے کہ آج تم شوکت عزیز صدیقی کے کندھے پہ بندوق رکھ رہے ہو, جب وہ بھگت رہا تھا تو اس کا ساتھ کیوں نہیں. یہ جواب تو ان سے پوچھے جا سکتے ہیں, احتساب نہیں کر سکتے. بڑے زومانی جملے بولے ہیں آپ نے ویسے بھی اپنی جو ابھی آپ نے نا, آپ بہت کچھ کہے بغیر بہت کچھ کہہ گئے ہیں ویسے ابھی بٹوین دا لائنز. آپ کے خیال میں جو 6 ججز ہیں ان ساری باتوں کے لیے جو سوالات ابھی آپ نے اٹھائے ہیں, دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل, سوال ہونا چاہیے. دیکھیں, ایک عام آدمی بھی, میرے گھر میں خدا نخواستہ چوری ہو جاتی ہے, کوئی اور واردات ہو جاتی ہے, میرا پہلا کام یہ ہوگا کہ اولی فرصت میں جو الماری کا تالا ٹوٹا ہوا ہے اس کو بھی نہ چھیڑوں, کپڑوں کو نہ چھیڑوں, کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤں اور جا کے رپورٹ کر دوں. یہ میرا پہلا کام ہو. اگر میں نارمل لائف کی روٹین میں چلا جاتا ہوں, الماری بند کر دیتا ہوں, کپڑے فولڈ کر کے رکھ دیتا ہوں, دفتر چلا جاتا ہوں, کوئی 6 مہینے بعد مجھے یاد آتی ہے اور میں جا کے تھانے جاتا ہوں, تو تھانے دار پہلے پوچھے گا نا کہ کب کا قصہ ہے.
میں ایک عام آدمی کے حوالے سے کہتا ہوں کہ جس دن ایک جج کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے گھر میں کیمرے لگے ہوئے تھے، اسے وہیں پہ کیمرے رہنے دینے چاہیے تھے، بالکل نہیں اتارنے چاہیے تھے، اسے پراپر فورم پہ جا کے رپورٹ کرنا چاہیے تھی، تھانے میں جا کے رپورٹ کریں کہ جی یہ ہو رہا ہے میرے گھر۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے انٹرنلی رپورٹ کیا ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ودن، وہ کہتے ہیں ہم اپنے چیف جسٹس کو بھی اپروچ کرتے ہیں۔ انٹرنلی رپورٹ ایسے ہی ہے جیسے میرے گھر میں ایک واقعہ ہو تو میں اپنی بیگم کو جا کے بتا دوں یا اپنے والد کو بتا دوں کہ جی میرے گھر میں یہ انٹرنل کا معاملہ نہیں تھا نا، معاملہ تو کسی پراپر فورم پہ، آپ تو جج ہیں، آپ جانتے ہیں کہ فورم کون سا ہے، چلیں یہ بھی چھوڑ دیں آپ۔ ویسے فورم کون سا ہے؟ میری بات سنیں نا، فورم یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں، جو ہمارے اور آپ کے لیے فورم ہے وہی ان کے لیے بھی ہے۔ نہیں مطلب کیا پرچہ کرواتے؟ بالکل پولیس کے پاس جاتے؟ یس، پولیس سیکشن، پولیس کا پرچہ کرواتے، آ کے دیکھتے، کہتے جی ایف آئی اے کو کہتے جی دیکھیں یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہم نے نہیں چھیڑے ہیں، آپ ان کی تصویریں بھی بنائیں اور تحقیق کریں۔ آپ نے وہ کیمرے بھی اتار لیے، ان کے اندر کوئی یو ایس بی تھی یا کیا تھا وہ بھی دیکھ لیا، کنگار بھی لیا، تصویریں بھی دیکھ لی، 6 مہینے بعد سال بعد آپ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا، تو یہ تو پوچھا جانا چاہیے۔ آپ اسی ملک میں سیاست کرتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ پریشرز ایسے ہوتے ہیں ہمارے ملک کے اندر بہت ساری جگہوں پر؟ آپ سیاست دانوں کو بہت پریشرز فیس کرنے پڑتے ہیں، آپ نے نہیں کیے سر پریشرز فیس؟ تو یہ دیکھیں ایک چیز ہے پریشر کا ہونا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو علامہ نے کہا تھا نا کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ جو جج ہوتا ہے نا یہ روزی دھندے میں نہیں آتا ہے، یہ میرے آپ کی طرح کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یا میڈیا پہ بیٹھ کے روٹی کمانے پیٹ بھرنے نہیں آتا ہے، یہ ایک مقدس فریضہ سر انجام دینے آتا ہے، وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے آتا ہے، اس کو اگر دھمکی ملتی ہے تو وہ پرواہ نہ کرے۔ یہ کیا جج ہے کہ جس کو دھمکی ملی گمنام سی اور اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا اور اسے ہسپتال داخل کرنا پڑا؟ بلڈ پریشر تو ہمارا بھی زیادہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا کہ گالیاں سنتے رہتے ہیں، دھمکیاں بھی آتی رہتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں میں پڑھ رہا تھا شہاب نامہ کے اندر کہ جو فیصلہ دیا تھا 1954 میں جسٹس منیر نے، تو جسٹس منیر کے بھی گورنر جنرل غلام محمد کے ساتھ مراسم اور تعلقات تھے اور ان کا ایک کارندہ روز جا کے ملا کرتا تھا۔ یہ وارداتیں بڑی پرانی ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ، یہ آج نہیں ہو رہی، یہ اس وقت بھی ہو رہی تھی جب ان کا سینئر دوست، سینئر رفیق کار جس کا نام شوکت عزیز صدیقی تھا، وہ اکیلا گلیوں میں رول رہا تھا، اکیلا عدالت کی راہداریوں میں اپنے بیٹے کی انگلی تھامے جا رہا تھا۔ ان 6 جج صاحبان نے، ظاہر ہے کہ ان پر بھی افتاد آئی ہوگی نا، اب جو بولے ہیں تو اس وقت کہتے جی ہاں ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، ہمیں بھی بلائیں، ہمیں بھی فریق بنا۔ صدیقی صاحب والے ٹائم پہ تو ان میں سے 5 تھے ہی نہیں، یہ بات ختم نہیں ہوتی نا، ختم نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ یہ بشمول ان 6 کے، یہ اس وقت تو نہیں تھے، اس وقت تو کیانی صاحب تھے صرف، لیکن بعد میں 5 آگے، 2020 میں آگے، 2021 میں آگے، 3-4 سال سے بیٹھے ہوئے تھے نا، کسی نے نہیں کہا جی کہ ہمیں بھی فریق بنائیں، کل ہمیں بھی دھمکی ملی ہے۔ یہاں بات ختم نہیں ہوتی، یہ سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کا ٹیلی فون نہیں سنتے، اس سے سلام دعا نہیں کرتے، وہ شادی اپنی بیٹی کی شادی پہ بلاتا ہے، ایک کر کے وہاں نہیں جاتے۔ آپ کے اندر ڈر اتنا ہے کہ 2 سال کی محنت والے ہمارے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ آج آپ جب وہ بری ہو گیا ہے تو آپ اس کے کندھے پہ بندوق رکھ کے تو میدان میں چلیں سے ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آ کے آپ سے پوچھوں کہ صبح کا بھولا جو ہے وہ گھر آ جائے شام کو تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس بریک کے بعد ویورز ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سینیٹر عرفان صدیقی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ سر پروگرام کے پہلے حصے میں آپ نے جو گفتگو کی اس کے اندر آپ نے پورا ایک بیک گراؤنڈ، ایک لاجک جو بتائی، وہ درست لاجک ہے کہ گھر میں اگر آپ نے کہا چوری ہو جائے تو آپ کا کیا فرسٹ نیچرل ریاکشن ہوتا ہے۔ سر مینڈیٹ چوری ہو جائے آپ کا تب بھی وہی ریاکشن بنتا ہے جو آپ بتا رہے تھے۔ اب یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو جس طریقے سے نکالا گیا، اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے جو آپ لوگ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کو بھی کہ کن لوگوں نے ان کو نکالا، نام لینے کا خیال گجرانوالہ کے جلسے میں پہلی دفعہ آیا تھا، جب نکالے جا رہے تھے تب نہیں بولے؟ پہلی دفعہ نہیں آیا تھا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب وہ یہاں سے نکلے تھے ایک بڑا جلوس لے کے جی ٹی روڈ پہ لاہور کی طرف، تو پہلا سوال انہوں نے یہی کیا تھا مجھے کیوں نکالا؟ سر وہ ججز کو کہتے تھے، کہا تھا انہوں نے؟ نہیں ججز، انہوں نے کہا تھا ججز کو کہہ رہے ہیں، نام تو ادھر ہی، اشارہ ادھر ہی کرتے تھے۔ نہیں اشارہ تو آپ سمجھ رہی ہیں نا، آپ کہنے والے کا اشارہ کدھر تھا یہ تو آپ نہیں بتا۔ نہیں وہ سر تک ان کے، اب میرے پاس ہوگی نہیں کوئی تکلیف، وہ کہتے تھے ججز نے نکالا عوامی نمائندے کو۔ اس بحث کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ جی انہوں نے دیر سے نام لیا،
اس سے کوئی میٹیریل فرق نہیں پڑا ان کو. وہ کوئی یہ نہیں کہہ رہے تھے جی کہ ان کو ہم نے کٹہرے میں لانا ہے یا ہمیں تحقیق کر کے دو. وہ یہ بات نہیں, اب بھی نہیں کہتے, ہم نے کبھی نہیں کہا. ہم یہ صرف یہ کہتے تھے جی کہ ان کے نام لو اور ان کا احتساب ہونا چاہیے, بس اس حد تک ہم کہتے تھے. میں آج یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو جج صاحبان فرما رہے ہیں, جج صاحبان نے یہ نہیں کہا ہے کہ جنہوں نے ہمیں تشدد کیا, جنہوں نے کیمرے لگائے, ان کی تحقیقات کر کے ان کو سزائیں دیں. یہ نہیں کہا ہے انہوں نے, نہیں کہا نا. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ جب اس طرح کی دھمکیاں ہمیں ملیں تو ہم کیا کریں, کہ کہاں رپورٹ کریں. بنیادی طور پر تو وہ یہی کہہ رہے ہیں نا سر. نہیں, مطلب ہے کہ یہ اگر ایک جج کو نہیں پتا کہ جب اسے دھمکی ملے تو اسے کیا کرنا چاہیے, میرا خیال ہے یہ تو سر ایگزیکٹو کی ایک برانچ انوالوڈ ہے نا, ان کی بقول وہ جو کہہ رہے ہیں. آپ ایک اینکر ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جی آپ کے فرائض میں اگر کوئی مداخلت کرتا ہے اور دھمکی دیتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. میں پارلیمنٹیرین ہوں, مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے. اعلیٰ عدلیہ کے ایک جج کو نہیں پتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے. کیا وہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک ریفریشر کورس کرائے ان کا کہ اگر آپ ویسے ان کی کوڈ آف کنڈکٹ میں نہیں لکھا. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اس کی جتنی انویسٹیگیشن سب نے کی ہے نہیں لکھا ان کے کوڈ آف کنڈکٹ میں. ہر چیز یشوین نہیں لکھی ہوتی کوڈ آف کنڈکٹ میں. یہ تو آپ کے روزمرہ زندگی میں, مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں, آپ کی گاڑی کو کوئی روک لیتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, بد تہذیبی کرتا ہے, جج کی گاڑی کو جھنڈا چھین کے جلا دیتا ہے. اب یہ تو کوڈ آف کنڈکٹ میں نہیں لکھا ہوگا نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, یہ نہیں لکھا ہوگا, لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں کہ ایجنسیاں آ کے دباتی ہیں یا انتظامیہ آ کے دباتی ہے, کسی کا نام بھی نہیں لیا انہوں نے, واقعات بھی پرانے ہیں, کوئی جدید واقعہ نہیں ہے, صرف اس لیے وہ بیان کر دیے کہ ایک جج بری ہو گیا. اگر شوکت عزیز بری نہ ہوتا تو شاید یہ اب بھی نہ بولتے. لیکن سر مئی 2023 اور یہ جو ڈیٹس ہیں کوئی تو ابھی سال بھی نہیں ہوا, لیکن ایک چیز جو آپ نے بھی کہا نا کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ احتساب کریں, پکڑیں یا کچھ کریں, کیوں نہیں کہا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا سر. آپ لوگوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا. دیکھیں نواز شریف صاحب کو جب نکالا گیا تھا نا, میں شاید ان آوازوں میں تھی جو مسلسل ہم کہتے رہے کہ نہیں ہوا, ٹھیک یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کو انویسٹیگیٹ کیوں نہ کریں جس نے غلط طریقے سے اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر کو گھر بھیجا؟ میں جو بات کہنے لگا ہوں, ہو سکتا ہے وہ میری پارٹی کا موقف نہ ہو, یا ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کوئی اچھی بات بھی نہ ہو, یا ہو سکتا ہے بہت زیادہ آپ لوگ اس کے ویلکم بھی نہ کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسی دلدل کے اندر آ چکا ہے. یہ مسائل جو ابھی ڈسکس ہم کر رہے ہیں نا, یہ پاکستان کے ہیں ہی نہیں ہے. ہم نہیں ہیں بالکل. نہ 6 جج ہمارا مسئلہ ہے, نہ سپریم جوڈیشل کونسل ہمارا مسئلہ ہے, نہ 184(3) ہمارا مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ ہے IMF, ہمارا مسئلہ ہے دال روٹی, ہمارا مسئلہ ہے بجلی, ہمارا مسئلہ ہے گیس, ہمارا مسئلہ ہے عوام کی بھوک, ہمارا مسئلہ ہے عوام کی ننگ. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس خطے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور 1-2 ارب کے لیے بھیک مانگتے ہیں. ہمارا ایک ملک بھائی تو نہیں, بھائی کہنا, بنگلہ دیش کو ہم بھائی کہہ سکتے ہیں, وہ 35-40-50 ارب پہ چلا گیا ہے. ہمارا ایک ٹکڑا تھا. ہمارا جو ایک اور ہمسایہ ہے وہ 600 ارب لیے بیٹھا ہے. These are our issues. بالکل ہے, میں اس پہ بھی آؤں. ہم جن ایشوز سے کھیلتے رہتے ہیں اپنی دلچسپی کے لیے, عوام کا دل بہلانے کے لیے, یہ ہمارے ایشوز نہیں. سر انصاف کے بغیر تو کوئی معاشرہ کھڑا ہی نہیں رہ سکتا. ہمارا سارا دماغ ہمارا, اس لیے میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا تھا کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم گڑے مردے جو ہیں نہیں اکھاڑنا چاہتے. زیادتیاں ہوئی ہیں, ظلم ہوئے ہیں, نا انصافی. یہ ہوتے رہیں گے, دیکھیں نا, جب تک نہیں اکھاڑیں گے ہوتے رہیں گے. سرکل کو بھی تو توڑنا ہے نا. نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ چینجز آ رہی ہیں, تبدیلیاں آ رہی ہیں, شعور بیدار ہو رہے ہیں, اداروں کو بھی سمجھ آ رہی ہے. ہم اگر پاکستان ٹوٹنے کے بعد سقوط ڈھاکہ کے ذمہ داروں کا, جن کے نام لے کے جسٹس حمود الرحمان نے کہا تھا کہ ان کا احتساب کریں اور ان کا کریں, نہیں کر سکے, تو کسی اور کا نہیں کر سکتے. لہٰذا سانپ گزر گیا ہے, لکیر پیٹنے سے ہمیں کچھ نہیں ملنا, ہمیں آگے بڑھنا ہے. سر ان ججز کے ایشو کو چھوڑ دیں, لیکن کیا ہم اس بات کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ آڈیو ریکارڈنگز نہیں ہوتی, ویڈیو ریکارڈنگز نہیں ہوتی, بلکہ اگر میں اف آئی ایم ناٹ رانگ تو PDM گورنمنٹ کے اندر مریم صاحبہ کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جو کہ PM ہاؤس میں وہ شہباز شریف صاحب سے بطور وزیر اعظم بات کر رہی تھی, اور ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ اس وقت وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کے بارے میں بات کر رہی تھی. آپ لوگوں کو ریکارڈ نہیں کیا جاتا؟ نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو لوگ جب اس طرح کی کوئی واردات سامنے آتی ہے اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے, ذمہ داروں کا تعین بھی ہونا چاہیے, اور ذمہ داروں کے خلاف جو کارروائی کی جا سکتی ہے محکمانہ طور پر, انتظامی طور پر, وہ ضرور ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ اسی سے ان چیزوں کا کلا کما ہوگا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جج صاحبان کا ایشو ہے نا وہ تھوڑا سا مختلف ہے. اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, معاملہ اتنا سادہ. آپ لوگ اس کے اندر شاید کسی ایک پارٹی کی طرف ٹلٹ محسوس کرتے ہیں؟
کیونکہ آپ نے شاید کہا بھی اپنی گفتگو میں نے کسی گفتگو میں اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف ایک کیس کے دباؤ کا ذکر کیا ہے، ایک کیس کا، اور وہ کیس ہے ٹیریان کا. یعنی انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کہا تھا یہ قابل سماعت، 2 ججوں نے کہا قابل سماعت نہیں ہے، اور ان 2 ججوں پہ دباؤ ڈالا، کسی اور کیس کا حوالہ نہیں دیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا. اب کیانی صاحب جو سب سے سینئر جج ہیں اس وقت، اسی پوزیشن پہ ہیں جہاں شوکت عزیز صدیقی تھا، اسے 2 مہینے بعد چیف جسٹس بننا تھا. کیانی صاحب جب بینچوں میں بیٹھنا شروع ہوتے ہیں، شوکت عزیز فارغ ہو جاتا ہے، 2 سال کی محنت کی وجہ سے گھر چلا جاتا ہے. انہوں نے 2 سال کی محنت کا تحفظ کیا یا نہیں کیا؟ انہوں نے اوپر تلے 7 کیسز نواز شریف کے سنے، ہر بینچ کے اندر بیٹھتے تھے، ہر کیس مسترد کیا. الیکشن سے 7 یا 8 دن پہلے انہوں نے دہائی دیا کہ تاریخ لگی، انہوں نے سماعت کی کہ جی 7 دن بعد الیکشن ہونے والے ہیں. انہوں نے جو اگلی تاریخ ڈالی وہ 7 دن بعد، الیکشن کے بھی 7 دن بعد ڈالی. تو انہوں نے جو 2 سال کی محنت تھی اس کو صحیفہ آسمانی سمجھ کے اس کا تحفظ کیا، اس کو پروان چڑھایا. جب یہ آپ کا پاسٹ ہے تو آج آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج آپ کیا کہنے آ گئے ہیں؟ آج آپ سہولت کاری کر دیکھیں نا. میں نے آج ذکر بھی کیا ہے اس کا، اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان، میں ان کے بارے میں کوئی وہ نہیں کہنا چاہتا کہ جو کیسز ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے، لیکن وہ کنوکٹڈ ہے. ایک ایسے قیدی ہیں جس کو سزا ہو چکی ہے. مجھے ہسٹری میں بتائیں کہ کبھی ایک ایسا معاہدہ بھی ہوتا ہے جہاں سپرنٹینڈنٹ دستخط کرتا ہے اور ایک کنوکٹڈ جو ہے وہ اپنی شرائط پیش کر کے اس پہ سائن کرتا ہے. ہائی کورٹ انوالو تھی اس ڈیسیژن. سن لیں اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آن دی ڈائریکشنز آف دی ہائی کورٹ. ہائی کورٹ اس حد تک جا رہی ہے اور ان میں یہ 6 جج شامل ہیں، اور انہی 6 میں سے ایک جج نے کہا تھا کہ جی اگر مینول اجازت نہیں دیتا، جیل مینول اجازت نہیں دیتا خان صاحب کے لیے ان سہولتوں کی، تو مینول بدل دو. تو ہم کیا کہیں؟ سر ویسے دیکھیں میں اس میں آپ کو بھی غلط نہیں کہہ رہی اور خان صاحب کو بھی غلط نہیں کہہ رہی. یہ تھوڑی بہت رعایتیں آپ کو نہیں لگتا جب پروسیس کا پارٹ ہوتے ہیں تو وہ مل جاتی ہیں؟ اب جیسے میاں صاحب کی واپسی پر بایو میٹرک والا معاملہ، وہ کہتا ہے جی، کہا جاتا ہے جی آپ لوگوں کو بہت بڑی رعایت ملی تھی. حسین نواز صاحب کے وارنٹ گرفتاری گھنٹوں میں معطل ہونا، وہ کہتے ہیں جی آپ کو بڑی رعایت ملی تھی. وہ کوئی ایسی رعایت نہیں ہے. جب بھی ایک آدمی سرنڈر کرتا ہے اسے یہ رعایت ملتی ہے. کہتے ہیں بایو میٹرک کرنے بایو میٹرک کی کوئی پابندی نہیں ہے. بایو میٹرک میں کروانا چاہوں، میں نے 6 دفعہ کروائے، اپنے دفتر میں بلا لیتے ہیں، ہو جاتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی انہونی رعایت نہیں ہے جو ملی ہے. رعایت یہ ہے جو مجھے بتائیں پوری ہسٹری میں، انگریز کے دور کو بھی شامل کر لیں، بڑے بڑے قیدی رہے ہیں، نہرو قید رہے، ہمارے ابوالکلام آزاد رہے، گاندھی رہے، پتہ نہیں کون کون رہے، ذوالفقار علی بھٹو رہے، زرداری رہے، میاں صاحب رہے، شہباز صاحب رہے، گیلانی رہے، مریم رہی. کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے کہ اتنے بندے ملاقات کیا کریں گے میرے، اور یشفین اور عرفان صدیقی وہ ملاقات طے کیا کریں گے، وہ نام دیا کریں گے، اور ایک بیرک ٹوٹتی ہے پھر دوسری ٹوٹتی ہے، پھر چلیں سہولتیں آپ دیں. ہم نہیں کہتے کہ ان کے پنکھے چھینیں، ہم نہیں کہتے کہ انہیں اے سی بند کریں، ہم بالکل نہیں کہتے. انہیں ہر ضروری سہولت دیں. وہ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کا احترام کریں. لیکن یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ اس سے پوچھئے، تو شاہانہ کی سزا بھی ان کی معطل ہو گئی. ٹھیک ہے، ہونی چاہیے. اگر وہ قانون کے مطابق عدالت نے ایک کام کیا ہے، ہم بالکل اس پہ روڑے نہیں لٹکاتے. بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے کسی دن پوچھیں، وہ پنجاب کی ڈومین میں آتا ہے، اڈیالہ پنجاب، وہ آنسریبل ہے لاہور ہائی کورٹ کو. اس سے پوچھیں لاہور ہائی کورٹ میں کتنی پیشیاں ہوئی ہیں اس کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کتنی پیشیاں ہوئی ہیں. وہ ہر روز یہاں کھڑا ہوتا ہے. اچھا آپ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ہی انگلی اٹھا رہے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہ عدم اعتماد کرتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت نشانہ کون تھا؟ عامر فاروق نشانہ ہے پی ٹی آئی کا. جی بالکل وہ تو ہے، وہ تو آپ کو رؤف حسن صاحب نے سخت زبان استعمال کی. ان 6 ججوں کا خط عامر فاروق کے خلاف پوری چارج شیٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ہدف دونوں کا مشترک ہو گیا. قاضی فائز عیسیٰ نشانہ ہے ان کا اور ان کا، وہ بھی مشترک ہو گیا کہ اس کو مشکل میں ڈالو. اس کے بعد جناب آئی ایم ایف اور یہ فساد کھڑا کرو. آپ دیکھیں نا وہاں انٹرسیپٹ کا جو نمائندہ وہاں جاتا ہے، اور اسٹیٹ آفس کی بریفنگ کے اندر وہی انٹرسیپٹ والا جو ہمارا سائفر کا خط چھاپتا ہے. ابھی 30 منٹ بھی نہیں گزرے تھے تو وہاں امریکہ میں ڈنکا پٹنا شروع ہو جاتا ہے. آئی ایم ایف سے ہمارا جھگڑا ہے، اس کے لیے مشکلات پیدا کرو، پی ٹی آئی چاہتی ہے، یہ خط چاہتا ہے. یہ خط وہی کچھ چاہتا ہے، ملک کے اندر انتشار پیدا کرنا جو پی ٹی آئی چاہتی ہے.
اب یہ اتفاقات، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہی سی جے کو چارج شیٹ بھی کیا. مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو میرے خیال ہم نے بہت ججز کے ایشو پہ بات کی ہے, کچھ تھوڑا سا آپ کی جماعت سے جڑے معاملات ہیں ان پر بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. سینٹر عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ ابھی ہم بات کر رہے ہیں ججز کو دھمکیاں مل رہی ہیں, بلیک میل ہو رہے ہیں, یا جو بھی ان کا ایک موقف انہوں نے سامنے رکھا. سر ملک کے وزیر دفاع بھی کہتے ہیں کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما جاوید لطیف صاحب وہ بھی کہتے ہیں جی مجھے, میں اپنے حلقہ کھولنے کی بات کرتا ہوں تو مجھے بلیک میل کرنے کے لیے کالز آتی ہیں, مجھے کہا جاتا ہے NA 130 کھول دیں گے. تو ہم لوگ تو اس ملک میں یہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. خواجہ آصف صاحب کی خاص طور پہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ بڑی پریشان کن ہیں کہ ملک کا سٹنگ ڈیفنس منسٹر ہو اور وہ اس طرح کی باتیں کریں. وہ کہیں جی کہ میں نے تو 2 سابق جو ہے وہ فوج سے تعلق رکھنے والے افسران کے نام لیے ہیں اور مجھے دھمکیوں کی کالز آتی ہیں. یہ تو خیر خواجہ آصف صاحب بڑے میڈیا فرینڈلی ہیں, آپ ان کو ضرور بلائیں. اور نہیں لیکن سر پھر بھی دیکھیں نا, اب میں تو نہیں کہہ سکتا کہ انہیں کس کی دھمکی ملی ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے. پارٹی نے ان سے کوئی اس پر سوال نہیں کیا. پارٹی کا یہ ایشو نہیں ہے. ایک مثلا مجھے اگر دھمکی ملتی ہے اور مجھے, تو یہ پارٹی کا ایشو نہیں ہے. مجھے اندازہ ہونا چاہیے کہاں سے آ رہا ہے اور میں پراپر فورم پہ اس کے بارے میں جو بھی ایکشن لے سکتا ہوں یا توجہ دلا سکتا ہوں مجھے کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات تو آپ خواجہ صاحب سے ضرور. تو خواجہ آصف چلیں, آپ ظاہرہ آپ نے اتنا عرصہ پارٹی میں ان کے ساتھ گزارا ہے, کم سے کم یہ تو نہیں کہا جا سکے گا آپ کی طرف سے کہ وہ شاید غلط بیانی کر رہے ہیں. ناٹ ایٹ آل. کیونکہ آپ لوگ نون لیگ میں جس سے بھی پوچھیں وہ کہتے ہیں ہی از اے ویری اپ رائٹ اینڈ آنیسٹ مین, اور خواجہ صاحب کبھی غلط بیانی نہیں کرتے. تو پھر سر وزراء بھی وہی بات کر رہے ہیں, ججز بھی وہی بات کر رہے ہیں, اینگل کوئی بھی ہو, دھمکیاں تو کہیں سے آتی ہیں. یہاں پہ جو صورتحال ہے نا, فری فار آل قسم کی جو چیز ہو جاتی ہے نا, ہمارے ہاں مجھے یوں لگتا ہے کہ فری فار آل ہوا ہے. کوئی کسی کو دھمکی بھی دے سکتا ہے, کوئی کسی کو ڈرا بھی سکتا ہے, کوئی جینون ہے نہیں جینون ہے, واقعی کوئی ایجنسی ہے یا واقعی کوئی تھرڈ پرسن ہے, کوئی کچھ نہیں جانتا. تو اگر انہوں نے 2 جرنیلوں کے نام لیے تھے, مجھے معلوم ہے لیے تھے, اور کھلے بندوں لیے تھے, اور یہاں کچھ ایسی باتیں بھی کہہ دی تھیں جو شاید مشکل ہوتی ہیں, تو ظاہر ہے ان کی بھی ایک لابی ہوگی, اس لابی نے بھی دھمکیاں دینا. لیکن پارٹی کو سر کسی لیول پہ اتنی سینئر, اچھا چلے دھمکی والی بات کو بھی چھوڑ دیں. اگین اب جو میں سوال کرنے لگی وہ پھر پارٹی سے اور وہ ملک کی جنرل پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہے. خواجہ آصف صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ بھی دیا, انہوں نے کہا جی ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. سٹنگ ڈیفنس منسٹر یہ کہیں جبکہ گورنمنٹ باقی کوئی بھی نہیں کہہ رہی, تو کیا ہم باقی ڈیفالٹ کر چکے ہیں, کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ آنا باقی, اور اگر ایسا نہیں ہے تو اگین پھر ان سے سوال کیوں نہیں ہوتا پارٹی کے اندر؟ نہیں, ڈیفالٹ کر چکے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹیکلی جو نتائج ہم بھگت رہے ہیں اس وقت, جب آپ کو IMF اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کروا رہا ہے کہ جی بجلی اتنی بڑھاؤ, گیس اتنی بڑھاؤ, یہ کرو گے تو ہم پیسہ نہیں دیں گے, پیٹرول کی قیمتیں بڑھاؤ, یہ کیوں ہم کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم عملاً ڈیفالٹ کی اس انوائرمنٹ میں کم از کم آ چکے ہیں کہ اگر ہم ڈیفالٹ کریں گے تو یہ تو اللہ کا کرم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس میں بہت ایفرٹ کی حکومت نے بھی, اور خاص طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف نے, کہ انہوں نے ڈیفالٹ کو روکا. اگرچہ انہوں نے ایک روا روی میں ایک بات کہہ دی ہے, لیکن اگر ڈیفالٹ ہم کر جائیں خدا نخواستہ, یا کر گئے ہوتے یا آج ڈیفالٹ میں ہوتے, تو ہماری حالت بہت بری ہوتی. اس سے بھی بری ہوتی سر؟ نہیں, اس سے کیا, یہ تو کوئی تصور ہی نہیں آپ کر سکتے کہ ہماری حالت کیا ہوتی. آپ نے سری لنکا کے اگر وہ نقشے دیکھے ہوں کہ جب وہ ڈیفالٹ کر گئے تھے, تو اس لیے اللہ کا فضل ہے, لیکن انہوں نے حالات کی سنگینی کی طرف توجہ دی. سنگینی سر پھر اس ملک میں حالات کی ہمیشہ ہی رہتی ہے. پھر جو دوسری جماعتوں کی حکومت ہوتی ہے, پھر ہم اس وقت ان کے مسائل کو سمجھنے کے بجائے ان پر تنقید کیوں کرتے ہیں؟ لیکن مریم نواز صاحبہ نے سر کہا کہ IMF کی شرائط کو اتنا بڑا بنا کر پیش کیا جاتا ہے, عوام کا درد دل میں ہو تو IMF کی شرائط پوری کی جا سکتی ہے مہنگائی کیے بغیر. اب بال آپ لوگوں کی کورٹ میں آ گئی ہے, کیسے کریں گے مہنگائی کیے بغیر؟ کوشش کر رہے ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ گراف نیچے بھی آ رہا ہے. رمضان کی اپنی ایک ڈائنامکس ہوتے ہیں اور چیزیں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے IMF ہو یا قوم کے مفادات ہوں, ملک کے مفادات ہوں, ہم نے اپوزیشن ضرور کی ہے, لیکن یہ نہیں کیا کہ جی ہم وہاں جا کے مظاہرے کرنے لگے IMF کے سامنے کہ تم کیوں گئے ہو پاکستان, یا خط لکھنے لگے. تو یہ کام ہم نے نہیں کیے. ہم نے اختلاف کیا, اور جہاں کہیں ملک کا مفاد آیا ہم نے حکومت کا ساتھ دیا. یہ تو وہ لوگ ہیں نا جن کی 26 سال کی تاریخ اگر آپ دیکھیں, تو ایک واقعہ اگر میں آپ کو آج یہ سوال چھوڑے جاؤں کہ ان کی 26 سالہ جو PTI کی ہسٹری ہے, ان میں کوئی ایک واقعہ افہام و تفہیم کا, مفاہمت کا, کمپرومائز کا, اپنے ریسرچر سے کہیے کہ وہ نکال کے دیں آپ کو.
تو نہیں ہے وہ سارے میں. اچھا مجھے یہ بتائیں سر, آپ خود ممبر ہیں سینٹ آف پاکستان کے, اپر ہاؤس ہے پارلیمنٹ کا, سینٹ کے الیکشنز ہیں کل, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سینٹ کے لیے اور وہ جیت بھی جائیں, یہ کبھی پہلے ہوا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اٹس اے فرسٹ. سپورٹ سے جیتتے ہیں نا انڈیپینڈنٹ. کس کی سپورٹ سے؟ وہ کہتے ہیں کہ سیاسی سپورٹ نہیں ہے, سیاسی جماعتوں کی سپورٹ سے. ظاہر ہے کہ اگر پیپلز پارٹی آپ لوگوں کے پاس اپنے لوگ ختم ہو گئے, ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے نا جی کہ ہم نے سپورٹ, جیسے محسن نقوی ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کا لیبل ضرور ہے لیکن ان کو ہم نے ووٹ دیے ہیں, ان کو پیپلز پارٹی نے ووٹ دیے تو وہ جیتے ہیں نا. تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یہ ٹکٹ تو نہیں ہوگا ان کے پاس بٹ ان کو ہم سپورٹ کریں گے. ویسے ہمارے ہاں تو انڈیپینڈنٹ کی میں بڑی دلچسپ بات کروں کہ ہمارے ہاں ابھی جو لاٹ فارغ ہوئی ہے نا 15-16 ہمارے 12-14 بندے گئے ہیں, وہ اس وجہ یہ سے سب انڈیپینڈنٹ تھے. وہ میاں صاحب کے اس کا وہ تھا ٹکٹ میاں صاحب کے دستخط جو تھے وہ معطوب ہو گئے تھے. ہاں جی بالکل, وہ معطوب ہو گئے تھے اس وقت. آپ نے پھر بغیر کچھ کہے بہت کچھ کہہ دیا. پھر سوال وہی آ جاتا ہے, جب زیر عتاب ہوتے ہیں تب کچھ اور ہوتا ہے, جب نہیں ہوتے تب کچھ اور کیوں ہوتا ہے. لیکن وقت میرے پاس کم ہے. میں محسن نقوی صاحب سے جڑا سوال ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ اتنا امپورٹنٹ عہدہ وزیر داخلہ, بڑا امپورٹنٹ پورٹ فولیو ہے, وہ ان کو دے دینا. اگین وہ آپ کی پارٹی میں باضابطہ طور پر شامل نہیں ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہیں اور کے وزیر داخلہ ہیں جو نون لیگ نے قبول کر لیے ہیں. بلکہ اس پہ یہ ضرور ایڈ کر دوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہم نے اچھا فیصلہ کیا ہے, ہماری حکومت کی بقا کے لیے ضروری تھا. دیکھیں کہیں اور کا کوئی نہیں ہے, سب یہیں کے ہیں. رانا صاحب کہتے ہیں ہماری حکومت کی بقا کے لیے فیصلہ تھا, اچھا فیصلہ کیا, سن لیا ہم نے. سب یہیں کے ہیں, کوئی کہیں اور نہیں ہے. کہیں اور سے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ خدا نخواستہ بھارت سے آئے ہیں یا جن کا میں اشارہ کر رہی ہوں وہ بھی یہیں سے, وہ یہیں کے ہیں, ہمارے اپنے ہیں. پاکستان کا مفاد انہیں اتنا ہی عزیز ہے جتنا آپ کو, یا ہو سکتا ہے آپ سے بھی زیادہ ہو یا مجھ سے بھی زیادہ ہو. لہٰذا میں نے پہلے آپ دوران گفتگو کہا ہے کہ پاکستان جن حالات سے دو چار ہے نا, یہ اب اس طرح کی جو نائسٹیز آپ رکھتے ہیں یا اس طرح کے وہ لکیریں ڈالتے ہیں ان کا مکمل نہیں ہو سکتا. نقوی صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کے بیچ میں کوئی رفٹ ہے؟ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کنویں میں گرا ہوا ہے, اس کو نکالنا ہے نا. جب آپ نے رسیاں 4-6 باندھی ہیں تو یہ نہیں کہنا کہ جی یہ ہاتھ نہیں لگا سکتے. عمران خان صاحب کو بھی کنویں سے نکال لیں, وہ بھی پاکستان کے ہیں, بھارت سے تو نہیں آئے. دیکھیں عمران صاحب کو ہم نے نہیں ڈالا. کوئی ایک کیس بتا دیں جو ہم نے بنایا ان پہ. وہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ جا کے جی ایچ کیو پہ حملہ کرو, ہم نے نہیں کہا تھا کہ کور کمانڈر کا گھر جلاؤ, ہم نے نہیں کہا تھا کہ جی فلاں کے 90 ملین یا کتنے ہیں وہ لے کے تو اپنی ایک یونیورسٹی کھڑی کر لو اور اپنا ایک ٹرسٹ. ہم نے تو کچھ نہیں کیا نا, یہ ان کی اپنی کارکردگی ہے نا. ہاں جب آپ آتے ہیں پروگرام میں تو وقت کم ہوتا ہے اور میرے پاس سوال بہت ہوتے ہیں, لیکن آخر میں مجھے یہ پھر بھی ضرور بتا کے جائیں کہ محسن نقوی صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کوئی آپس میں کوئی رفٹ ہے کسی چیز کے اوپر؟ وہ کہتے ہیں جی ڈیسیجنز پر, پوسٹنگز پر, ٹرانسفرز پر, کسی چیز پر نہیں بن رہی آپس میں. اگر کوئی رفٹ ہے بھی نا, میرے علم میں نہیں ہے, لیکن اگر ہے بھی نا تو وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہوگا. ایک سمجھتے ہوں گے جی کہ یہ دوا اچھی ہے, دوسرا کہتا ہوگا یہ دوا اچھی ہے, پھر ایگریمنٹ ہو جائے گا کہ جی ہاں یہ دوا زیادہ اچھی ہوتی ہے. اتنا ہی اختلاف ہوگا, اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ کوئی معاملہ نہیں ہے کیونکہ رومرز بہت ہیں اس معاملے کو لے کر کے. شاید وہ رومر سے تو آپ کھیلنا چاہتے ہیں, کھیلتے رہتے ہیں, آپ کا رسک روزی لگا ہوا ہے. نہیں میں نے کوئی رومر, میں نے سوال پوچھ کے دیکھے کلیریفیکیشن لیے, رومر پھیلانے والوں میں نہیں ہوں. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت دیا. جو 2 سوال رہ گئے ہیں وہ میں پروگرام ختم کر کے آپ سے پوچھتی ہوں. بہت شکریہ آپ کا. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے نیوز ٹاک سے. آج کے لیے بس یہی کچھ. یشمین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.